बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आज की ख़ास ख़बरें। सबसे पहली ख़बर यह है कि दुनिया में जो कौमें अपनी सकाफ़त और कल्चर को भूल जाते हैं वो तरक्की के राह पे गामज़न नहीं हो सकती। वही दुनिया में कौमें कामयाब होती हैं जो अपने कल्चर को, वो अपनी सकाफ़त को, अपने ट्रेडिशन को साथ लेके चलती हैं। नाउ वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज। अब कंप्यूटर का दौर है, मॉडर्न दौर है, साइंस का दौर है। क्या वाकई ये जो कल्चर और सकाफ़त और ट्रेडिशन ये वाकई ठीक है, या ना वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज? इस पे हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे सिंध में कल्चर डे बनाया जाता है दिसंबर में। किसी को इख्तलाफ हो, किसी को एतराज़ हो, या किसी को शख्सियत से इख्तलाफ भी हो, लेकिन उन सब लोग ये एडमिट करते हैं कि इस कल्चर डे को ईजाद करने वाला, इस कल्चर डे को प्रोमोट करने वाला एक ही आदमी है जिसका नाम है अली काजी। नो डाउट कि वो मेरे चैनल का CEO भी है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में जो हक़ और सच की बात होती है, जिसकी भी बात होती है, वो हम कर रहे होते हैं। तो ये सख्त किस्म के मुखालफिन भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि सिंध का जो कल्चर डे है उसको इनिशिएट करने वाला अली काजी साहब है, और उसने फिर ये सालों साल चलता हुआ आ रहा है। और हर साल 5 दिसंबर को, इस साल भी 5 दिसंबर को कल्चर डे मनाया जाएगा। हम इस पे अब आज तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मुस्तनद अथॉरिटी हैं जो कल्चर पे और हमारे सकाफ़त पे बात कर सकें। इसके साथ साथ हुकूमत के 3 साल से ज़्यादा अरसा हुआ, अभी भी आज भी इमरान खान साहब उसी बात पे डटे हुए हैं कि जो पुरानों ने किया, जो चोर भाग गए, जिन्होंने वहाँ पे स्पीच दी, वो डाकू हैं। अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप में क्या डिलीवर किया। ख़ास तौर पे हम बात करेंगे कि सिंध में पीपल्स पार्टी की कोई मुखालिफ धुर भी है, सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई टफ़ टाइम देने के लिए भी है, या सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए ओपन ग्राउंड है। पीपल्स पार्टी साइलेंटली PTI की सपोर्टर है। वो कह रहे हैं कि आप सिंध में इंटरफेयर ना करें, वो वफाक में। इस पे हम तफसीलन बात करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे हमारे पैनलिस्ट से। इसके साथ साथ नस्ला टावर का एक काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे इशू चल रहा है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि इसको तहस नहस कर दें, इसको गिरा दें, इसको बम लगा दें। लेकिन उस पे बिल्डर्स ने, जो सिविल सोसाइटी है ना, उसे बहुत प्रोटेस्ट किया कि जी ये जो 17 इदारे हैं जिन्होंने इसकी NOC दी है, पहले उनको तो बम से गिराएं, फिर बाद में बाकी इदारों को बम से गिराएं। तो किसकी बात सच्ची है, इसमें क्या सदाकत है इनमें, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार अब्दुल रहीम साहब, जो GDA के सीनियर रहनुमा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुनव्वर मैसर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिंध के दानिश्वर हैं, अदीब हैं, फिलंथ्रापिस्ट हैं। सकाफ़त पे, कल्चर पे, ट्रेड पे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। उसके साथ साथ एडवोकेट हमूद रब साहब हैं, उस पर हम लीगल एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि ये जो नस्ला टावर का इशू चल रहा है ख़ास तौर पे, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहसिन शेखानी साहब भी होंगे, चेयरमैन आबाद, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम कल्चर पे बात करेंगे। मुनव्वर मैसर साहब, आप क्या समझते हैं, जो कौमें अपनी कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी सकाफ़त को लेके चलती हैं वो कामयाब होती हैं, या ना वर्ल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज जिसने कंप्यूटर बनाया वो कामयाब? सर, दोनों बातें सही हैं। ठीक सर। लेकिन पहली बात जो है वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि देखें, इंसान एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल ऐसे नहीं बना। उसने कुछ एवोल्यूशन लिया, कुछ उसमें कल्चरल चेंजेस आए उसमें, जिन्हें बाकी चेंजेस के अलावा जिन कौमों ने सबसे पहले एक्सप्लोर किया उन तहज़ीब को, वो टॉप पे खड़ी हो गई। अभी हम जिक्र करेंगे तो इंडस वैली का जिक्र करेंगे तो अपना इजिप्शियन सिविलाइजेशन का जिक्र करेंगे तो चाइनीज़ सिविलाइजेशन का जिक्र करेंगे। मतलब ये है कि एक आइडेंटिटी है इन कौमों को, इन ये जो खिते हैं दुनिया में, इनमें इनको एक आइडेंटिटी है। इस तरह से नहीं है, अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा पावर है, उसको कोई आइडेंटिटी नहीं है। लोग कहते हैं कि जब मोहनजोदड़ो आबाद था, जब इवन हड़प्पा जो है वो भी एक इंडस वैली का ही शहर है, क्योंकि सिंध की हदूद उस वक्त जो है ना इस तरह की ही थी।
اس کے علاوہ باقی بھی جتنے ہم کوڈی جی کے قریب جو ایک شہر دریافت ہوا ہے، یہ 4,500 5,000 سال پرانے، یہ اس قسم کے سویلائز شہر تھے جب رشیا میں برف پڑی ہوتی تھی، لوگ نہیں جاتے تھے، ایون یورپ اس قسم کا آباد نہیں تھا۔ امریکہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو 15ویں صدی عیسوی میں جا کے اس میں جو چینجز ہے آپ نے دیکھا جانا ہے آفٹر سم انویژنس۔ تو بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنے کلچر کو لے کے چلیں، یہ ان کی آئیڈینٹی ایک ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ بھی کرتی ہے۔ یہ صرف ایک ایسی چیز نہیں ہے جو آپ بھول جائیں، کیونکہ یہ جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی تب تک ابھی ان چیزوں کو اب نہیں ختم کر سکتے ہیں آپ اپنے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اس ایولیوشن کو بڑھاتے جائیں، لیکن جب تک اگر آپ کا ماضی اتنا شاندار ہے تو اس کو کیوں بھولتے ہیں؟ ویسے بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کروں، مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ وہ لوگ اپنے کلچر کو، اپنی لینگویج کو، اپنی چیزوں کو اتنا اون کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایک بڑی کانفرنس میں کوئی کسی برٹش امپرر نے برٹش پرائم منسٹر نے ایک جوک سنایا چوین لائی کو۔ چوین لائی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بہت اچھی انگلش جانتے تھے، لیکن وہ بالکل ہی خاموش رہے۔ جب ٹرانسلیٹر نے اسے وہ جوک ٹرانسلیٹ کر کے سنایا تب اس نے بڑا کہا لگایا۔ مطلب وہ اپنی لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے اس حد تک بھی لوگ جاتے ہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے، وی اسٹینڈ فرسٹ۔ تو جو ہے نا یہ تہذیب کا اس طرح سے چلنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ میں سر آپ کے پاس واپس بھی آؤں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پوسٹ پروگرام کرتے ہیں، موسٹلی ہم جو ایونٹ ہو جاتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، یا ایونٹ والے دن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پری پروگرام اس لیے کیا ہے کہ آپ ایک دانشور ہیں، سندھ کے انٹلیکچوئل، آپ نوجوان نسل کو ایک پیغام دیں۔ وہ بھی ہم اس پہ آ کے آپ سے بات کریں گے کہ ان کو کرنا کیا ہے۔ صرف جھنڈا لے کے پاکستان کا ٹوپی پہن کے اجرک پہن کے روڈوں پہ آنا ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ اب میں اس پہ آپ سے بعد میں آ کے سر بات کرتا ہوں۔ سردار صاحب آپ یہ فرمائیں، سر آپ جی ڈی اے کے سینئر رہنما ہونے کے ناطے آپ پریس کانفرنسز بھی کرتے رہتے ہیں، ابھی آپ نے حالیہ بھی کی، گورنمنٹ سے اپنے ریزرویشنز بھی شو کیے۔ آپ اس گورنمنٹ کے 3 سالہ کی یہ جو مہنگائی والا دور ہے، آپ اس سے کتنے حد تک سیٹسفائیڈ ہیں سر؟ جی تیبر صاحب بہت شکریہ آپ کا، لیکن اس سیاست پہ آنے سے پہلے میں کلچر پہ ذرا بات کروں گا، جس طریقے سے میسر صاحب نے فرمایا ہے۔ دیکھیں کلچر، تعلیم اور معاشی حالات، ان کا بڑا ایک سمجھیں کہ ملاپ ہے۔ کلچر اس وقت نہیں پنپ سکتا، بہتر نہیں ہو سکتا جب تک تعلیم نہ ہو، اور تعلیم اس وقت آئے گی جب آپ کے معاشی حالات بہتر ہوں۔ یہ جو ایلیمنٹس ہیں، جب یہ تینوں موجود ہوں گے، تعلیم بھی ہوگی، آپ کا کلچر بھی، آپ پرائیڈ لیتے ہوں گے اپنے کلچر میں، اور معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے، تو آپ کا کلچر بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ ارتقاء کا جو عمل ہے وہ ایک نیچرل عمل ہے، وہ نیچرل ڈیولپمنٹ اس کی ہوگی۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو بہتر نہیں ہوگا، خراب ہوگا۔ اگر معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے تو آدمی جب روزگار کے طلب کے لیے سارا دن لگائے گا تو وہ کلچر اس کا کیا رہ جائے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں کلچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب تعلیم پہ کوئی جو ہے کانسنٹریشن نہیں ہے۔ ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو 5000 سال پہلے کی جو سمجھیں کہ موہنجو داڑو ہے، جی سر، اس کا جو ڈیزائن ہے، اس کی جو ورکنگ ہے، جو اس کی فنکشنالٹی ہے، وہ آج سے بہتر ہے۔ آج آپ کا جو پرائم شہر ہے کراچی، وہ کچرے کا ڈھیر بن گیا۔ موہنجو داڑو میں اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی، آلریڈی وہاں پر نالیاں تھیں اور سوریج کا نظام ایک تھا 5000 سال پہلے، اور آج جو ہے گھروں کا جو فضلہ ہے وہ اسی گلی میں جاتا ہے، اور اسی گلی میں بچے جو ہیں کھیلتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں۔ تو یہ میں کمنٹ کرنا چاہتا تھا۔ اور دوسری بات آپ نے جو فرمائی کہ علی قاضی صاحب حکومت کے، جی اس میں بھی میں آتا ہوں۔ علی قاضی صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا کانسیپٹ دیا جو سندھ نے فوراً اس کو اپنایا، اور وہ ٹریڈیشن آج تک قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ مضبوط ہوتی جائے گی ہر سال۔ شکریہ سر۔ حکومت کی جہاں تک بات ہے تو حکومت تو فیل ہے۔ جب ہم حکومت بولتے ہیں تو ہم صرف وفاقی حکومت کی بات نہ کریں، ہم سندھ حکومت کی بھی بات کریں۔
وفاقی حکومت بھی فیل ہے اور سندھ حکومت کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے, وہ لوگوں کی ویل بینگ کا. جب فیل ہے تو آپ باہر آ جائیں نا. جی میں عرض کر رہا ہوں نا. جی سر. میں اینکر سے بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو سے بات نہیں, میرا تو سوال ہے کہ جب فیل ہے تو باہر آ جائیں. جب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں تو میں جواب. جی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کی سکسیس یا کامیابی اسی وقت آپ کہہ سکیں گے کہ کامیاب ہے جب لوگوں کو کوئی ریلیف ملے گا. ٹھیک. لیکن اگر لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا تو ہم اور آپ اور سب لوگ یہ کہیں گے حکومت فیل ہے. تو اسی زاویے سے آپ وفاقی حکومت کو بھی پرکھیں, اسی زاویے سے آپ سندھ کی حکومت کو بھی پرکھیں, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ پر. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمیں ریلیف نہیں مل رہا, ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا, تو جو ریلیف نہیں دے سک رہا وہ فیل ہے. اسی طریقے سے دونوں حکومتیں فیل ہیں. ایز اے اینکر میرا سوال ہے نا, تو پھر ٹریجری بینچز پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا سر؟ نہیں تو دیکھیں ہمارا اس کا کمپوننٹ کیا ہے, تھوڑا سا بھی ہے. میں عرض کر رہا ہوں ہمارا کمپوننٹ کیا ہے. اگر میں یہ بیٹھ کے پبلکلی ٹی وی چینل پہ بات کر رہا ہوں تو یہ ہماری پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے بارہا جو ہے ان کی لیڈرشپ کو پہنچایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے حق و سچ کی بات. ٹھیک, جو کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں. گورنمنٹ سے باہر آ کے ہم کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے, پولیٹیکل پروسیس ہے, ہم اس میں شامل ہیں. ہمارے جو بھی بڑے محدود تعداد ہے ہمارے ممبرز کی اسمبلی میں وہ ہیں, تو وہ اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہیں. دیکھیں جو لیکن آپ نے مجھے پہلے ایک بات کہی نا کہ میں پیپلز پارٹی کا نہیں, میں اینکر بن کے بات کروں. تو جب میں اینکر بن کے بات کروں گا نا کہ جب وہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے تو پھر آپ کو ٹریجری بینچز پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, آپ کو اپوزیشن میں آنا چاہیے, آپ کو عوام کے ساتھ اس کے لیے دھرنا دینا چاہیے. جی آپ نے سوال جب کر دیا نا, اس کا جواب پھر یہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں, ڈیموکریٹک سسٹم میں الیکشنز وہ موقع ہوتا ہے جہاں آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں یا کسی کا ساتھ دیتے ہیں یا کسی کی مخالفت کرتے ہیں. صحیح. تو جب آئندہ الیکشن آئیں گے ہم اس وقت ڈیسائیڈ کریں گے. آپ پھر 2 سال تک خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں, ہم خاموش ہیں. میں تو پبلکلی آپ سے بات کر رہا ہوں, خاموش کہاں بیٹھے. رائٹ. حمد الرب صاحب, یہ جو ابھی اس وقت خاص طور پہ جو نسلہ ٹاور کا جو ایشو چل رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ ہے, اس کا جو ڈائریکٹیوز ہے یہ بالکل درست ہیں, جو آباد والے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں اور اس کو بالکل توڑنا چاہیے, اور باقی جتنی بھی بلڈنگ ہیں وہ ساری کی ساری صحیح بنی ہوئی ہیں؟ دیکھیں آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ نسلہ ٹاور کے حوالے سے. جی سر. دیکھیں پورے جو سبسٹینشیل پروگریس ہوتی ہے کیس کی, فرام فائلنگ ٹل ڈسپوزل, پھر اس کا ریویو, ہر جگہ سے یہ پروسیس ہو کے گزرا ہے. تمام قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھنے کے بعد ہماری معزز عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے. ٹھیک سر. سوال جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اس میں لگائی تھی, اپنے طور پہ انہوں نے کوشش بھی کر لی تھی سب کچھ معلوم کرنے کے لیے کہ صحیح پروجیکٹ ہے نہیں ہے, ان کو جو انفارمیشن دی گئی اس کے مطابق چیزیں ٹرانسفر ہو گئی تھیں, ریکارڈ پہ تھیں ساری. کورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ جو چیزیں ریکارڈ پہ تھیں وہ ہی غلط تھیں. تو عدلیہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ اگر روٹ کاز سے ہی چیز اگر غلط ہے تو غلط ہے. اب سوال دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی کمائی لگا دی, اپنے طور پر انہوں نے پوری کوشش کر کے معلوم کرنے کے بعد اپنے پیسے لگائے, زندگی بھر کی کمائی لگائی, ان کا کیا قصور تھا؟ دیکھیں میری ذاتی لیگل بھی ہے اور ذاتی بھی رائے یہ ہے کہ گھن کے ساتھ گیہوں پستا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر جتنے بھی الاٹیز ہوں گے, جتنے بھی مالکان تھے, ان میں سے سب کو نہیں تو کچھ لوگوں کو ضرور پتہ ہوگا کہ اس میں ناجائز زمین کاٹی گئی ہے, شامل کی گئی ہے, اور انہوں نے اس کو ایک اپرچونٹی جانا کہ ہمیں سستے میں مل رہا ہے یا ہمیں اچھی جگہ پہ مل رہا ہے یا مناسب مل رہا ہے, جانتے بوجھتے. اور نسلہ ٹاور کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں تو میں پورے شہر کی بات کروں گا آپ سے. پورے شہر میں کیا پورشنز نہیں بنے ہوئے؟ کیا پورشن لیتے ہوئے آدمی کو نہیں پتا کہ یہ پورشن میں غلط لے رہا ہوں؟ پورشن سب لیز نہیں ہو سکتے ہیں, ایک کاغذ کے اوپر وہ لے رہے ہیں, کل وہ گرائے جائیں گے تو وہ پھر دھرنا دیں گے, بیٹھ جائیں گے. میری سب کو یہ رائے ہے, مشورہ ہے کہ خدارہ تمام چیزوں کو اپرچونسٹ نہ بنے. جب آپ اپنا پیسہ زندگی بھر کا لگا رہے ہیں یا جتنا بھی پیسہ لگا رہے ہیں, انویسٹ بھی کر رہے ہیں, تو آپ جائز چیز کے اوپر کریں. عدالتیں
سوال ایک آیا تھا کہ عدالتیں کیا مجبور ہیں، یا لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ عدالتیں ایسے فیصلہ کیوں دیتی ہیں. دیکھیں میں عدالت کو فیور اس لیے کروں گا، عدالت کسی سے خائف نہیں ہوتی، کسی سے مجبور نہیں ہوتی. اگر مجبور ہوتی ہے تو وہ قانون کے آگے مجبور ہوتی ہے. جو ان کے آگے کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو ان کو فالو کرنا ہے. آپ کے سامنے کیسز آتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ آدمی قاتل ہے، ٹھیک، اس کی ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، پھر وہ 32 کیسز میں بری ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا ادھم مچا دیتا ہے کہ جی اس آدمی کو بری کیا جا رہا ہے، یہ آدمی کیسے باہر چلا گیا. اب کوئی عدالت بھی جا کے تو دیکھے کہ کوئی اس کے خلاف آ کے گواہی دے بھی رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، کوئی اس کے خلاف آگے بات کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں عدالت ٹھیک کر رہی ہے؟ جو میرے حساب سے عدالت بالکل ٹھیک کر رہی ہے. گھن کے ساتھ گیہوں پستا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے. کچھ لوگوں کے ضرور نقصان ہو رہا ہے، لیکن سمت لیکن سمت بالکل صحیح ہے. آپ سے میں ضرور اس پہ جو ہے وہ وکیل صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ وہ بنیادی چیز اگر غلط تھی تو لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. کس نے دھوکہ دیا؟ ظاہر بلڈرز نے دھوکہ دیا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لوگوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ اس پہ لگا دی. اس میں دو چیزیں مزید عدالت کرے. اٹس ناٹ انف جو ان کا ورڈکٹ ہے میرے خیال میں. سر دو چیزیں کم رہ گئی ہیں. ایک تو دھوکہ دہی کا کیس ان پہ ہونا چاہیے اور کمپنسیشن بلڈرز کو دینا چاہیے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنی انویسٹمنٹ وہاں پر کی تھی اور زندگی بھر کی جمع پونجی، کیونکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کو تو دھوکہ دیا گیا. اچھا پھر اس پہ بلڈر یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو 17 ڈپارٹمنٹ کے NOCs ہیں. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا. دوسرا جو ہے وہ تمام لوگوں کو جو ہے کٹہرے میں لانا چاہیے جنہوں نے اس کو اپروول دی ہے غلط چیز کو، ٹھیک ہے، ان کو پکڑنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ. تو پھر جا کے یہ جسٹس جو ہے وہ ایکچولی انفورس ہو سکے. یہ جو عوام نے پیسہ دیا ان کے لیے تو ابھی آپ کوئی اپارٹمنٹ شروع کر لیں، کوئی پروجیکٹ، عوام تو آگے دیکھے گا کہ گورنمنٹ نے NOC دیا وہ لے لیں. جی ہاں بالکل. تو ان کو دھوکہ دیا گیا غلط چیز پہ، انہوں نے ڈاکیومنٹس بنائے. مطلب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد منور میسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو کلچر ڈے ہے اس میں ہمارے خاص طور پہ سندھ کے نوجوان کو کرنا کیا ہے. چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایکتا ڈے کے بارے میں ہم بات کریں گے منور میسر صاحب سے کہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے اس کو اس کلچر ڈے سے، ایکتا ڈے سے ہمیں سبق کیا لینا ہے، ہمیں لیسن کیا لینا ہے. کیا یہ صرف روڈ پہ آ کے اور صرف اس دن جشن کرنا ہے یا اس کا کوئی مقصد بھی ہے؟ سر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 12 سال سے ایک ریوائول ہوا ہے، ایک رینیسنس ہوا ہے ایک کلچر کا، جو ضروری تھا، بہت ضروری تھا. لیکن ہر دفعہ اس طرح سے ہوتی ہیں چیزیں کہ ایک دفعہ آپ کسی چیز پہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کو تو ایک اسٹیپ فارورڈ جاتے ہیں. پھر آپ 12 سال سے ہم اسی اسٹیپ پہ کھڑے ہیں کہ اجرک ٹوپی پہننا ہے، اس طرح سے کرنا ہے. اچھی بات ہے. پہلے اگر 4-5 سال اس کو لیا جائے کہ یہ تھا تو بہت اچھا تھا. اب اس کے بعد کوئی ویژن بھی ہے یا صرف ہم نے یہی کرنا ہے؟ اگر یہی کرنا ہے تو میرے خیال میں اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے. اگر ویژن ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے بہت سی چیزیں کرنی ہیں، ہم باقی دنیا سے بہت پیچھے ہیں. کیوں نہیں سوچتے ہیں یہ وہ منڈو دور تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک اردو میں شعر کہہ دو میر و غالب سے کہ ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ تیرا زمانہ تھا یہ میرا زمانہ ہے. مونڈے دوڑ والے جو کر گئے سو کر گئے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے 5000 سال پہلے بیل گاڑی بنا دی، دنیا کو ایک پہیہ دیا. اب ہم دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ اب تو ہم ٹوتھ پیسٹ بھی جو ہے نا وہ باہر سے منگوا رہے ہیں، چائنا سے منگوا رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اس طرح سے ہوا کہ انگریز نے سندھیوں کو بہت پیچھے دھکیلا. اس نے ایک ادارہ بھی ہارڈلی کوئی قائم کیا ہوگا جو ایجوکیشنل ادارہ ہوگا. مثلا جیسے باقی ہمارے ہی ملک میں انہوں نے جیسے جن لارنس کالج، سینٹ پیٹرس، اور اب کیا کہتے ہیں اس کو ایچسن، اور ہاں کنگ ایڈورڈ، بہت سے. لیکن سندھ میں اس قسم کا ادارہ نہیں بنایا کیونکہ سندھیوں کی ایک عجیب عادت ہے کہ نہ تو وہ سبمٹ کرتے ہیں اور نہ وہ رجسٹ کر سکتے ہیں. اب سبمٹ بھی انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے رجسٹ بھی اتنا نہیں کیا ان کو، لیکن ان کو ان کے نفرت ہو گئی، کہتے ہیں یہ سبمٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. اب اس نتیجے میں انہوں نے کہا کہ جو ہے ان کو تعلیم سے فارغ کرو. وہ ابھی تک ہم خال کو بھر نہیں سکے ہیں. تو عملی قدم کرنا بہت ضروری ہے جناب. کیونکہ جو ہے نا اس طرح سے کلچر ایک بہت بڑی وسیع چیز ہے. کلچر ایک صرف ایک کپڑے کا نام نہیں ہے. کلچر ایک بیہیویئر کا نام ہے. جب تک ہم ٹوٹل اس بیہیویئر کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہماری ایفرٹس جو ہے نا یہ رائے گاں چلی جائے گی.
اس لیے ضروری ہے کہ ہم اب ون اسٹیپ فارورڈ دیں. ہم ایک کوئی چیز ڈکلیئر کریں کہ اس پہ ہم ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم اس 5 تاریخ کو اس میں ایک وچن کریں گے, ایک کوئی وعدہ کریں گے کہ مطلب ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس دن کو یاد کرنے کے لیے لوگ بہت ایموشنل ہوتے ہیں. کہیں کہ بھائی جو بندہ ادرک پہن کے نکلتا ہے وہ 10 درخت بھی لگا دے اپنے گاؤں میں. 10 درخت. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جس سے ثابت ہوگا کہ ہمیں کلچر, جیسے ہمارا سلوگن یہ ہے کہ سندھو تجھو ساتھ. ہم نے ایک انڈس ویلی پہ ایک ہم نے کہا ہے کہ وہ کلچر کا ایک ہمارے پاس سمبل آف کلچر ہے. اس کے لیے کوئی ایسی چیز کریں کہ سر میں نے کہا نا کہ وہ تو ہمارے ماضی جو ہے وہ بہت شاندار ہے. ہمارا حال کیا ہے, اس حال کو لے کے ہمیں آگے چلنا ہے. بالکل ٹھیک. جو بھی یہاں پر سیٹلڈ ہے, ٹھیک, جس کا ذریعہ معاش ہی سندھ دے رہا ہے, اس کو کم از کم سندھ کی زبان آنی چاہیے اور وہ پیار سے ان کو یہ زبان کا تحفہ دیں ہم لوگ سندھی لوگ کہ وہ یہ زبان سیکھ سکیں. اس سے آپ کا ایک ہم آہنگی ہوگی, انٹیگریشن ہوگی اور آپ کا کلچر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے مستحکم ہو سکے. بالکل صحیح ہے. سردار صاحب میں آپ سے ایک سوال رکھوں کہ مہنگائی کا اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ نعرہ چل رہا ہے, لیکن جو گورنمنٹ کے مینیجرز ہیں, جو وہ فرنٹ پیج کے لوگ ہیں, ان کا کہنا یہ کہ مہنگائی گلوبلی ہے اور آپ اس کو زیادہ جو ہے وہ اپوزیشن اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. آپ ایک لیڈنگ بزنس مین بھی ہیں, آپ ہوٹل انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے. کیا واقعی پاکستان میں مہنگائی ہے یا جو گورنمنٹ کا بندے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مہنگائی نہیں ہے؟ دیکھیں غریب آدمی کے لیے جو ہے چولہا جلانا بڑا مشکل ہو گیا, اتنی مہنگائی ہے. اتنی زیادہ مہنگائی اس کی وجہ سے ہوئی ہے کہ دیکھیں سبسڈی ختم کر دی ہے. IMF کے ساتھ جب سے انہوں نے ڈیل کی ہے اور ان پہ پابندیاں لگ گئی ہیں, ان کو ڈائریکٹیوز مل گئے ہیں, یہ سبسڈی کم سے کم کر رہے ہیں, ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. جب سبسڈی ختم ہو جائے گی تو اس کا بوجھ جو ہے کنزیومر پہ پڑے گا, عام آدمی پہ پڑے گا. اگر یہ کوئی ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ زیادہ دے, پروگریسو قسم کے ٹیکسیشن ہوتا تو پھر بات ہوتی. لیکن انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ ایک عام آدمی پہ پڑتا ہے. اسی وجہ سے لوگ چلا رہے ہیں اور مہنگائی کر رہے ہیں. جو ان کے مینیجرز ہیں فائنینشیل, میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ لائے ہیں. میرے خیال بالکل سارے نکمے اور بالکل یوزلیس قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے ایسی حالت کر دی ہے ملک کی کہ یہاں پر ایک غریب آدمی کی چیخیں نکلوا دی ہیں انہوں نے. تو یہ ان کو چاہیے کہ دوبارہ سے دیکھیں کہ صحیح طرح کے فائنینشیل مینیجرز لائیں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. اگر مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی تو جو چیز ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خونی انقلاب نہیں آ سکتا اس ملک میں, لوگ جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اور تو یہ پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ خونی انقلاب آئے گا, لوگ چھینیں گے, جھپٹیں گے. اس وقت یہ بھی ایک پرسپشن ہے اپوزیشن کا, جو IMF کے ڈکٹیشن پہ ہم نے اپنا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ IMF کو شاید بھیج دیا ہے. تو ڈو یو ایگری؟ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں, لیکن دیکھیں یقیناً جو سبسڈیز ختم کر رہے ہیں تو ہم IMF کے چنگل میں آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم لون بھی یہ نہیں ہے کہ ہم, اگر نیشنلسٹ پالیسی ہوتی, اگر قوم کے مفاد کی پالیسی ہوتی تو ہم اتنا اپنے آپ کو ٹائٹ کر کے لونز اپنے واپس کرتے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لونز تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور جو جتنے اس دور میں لونز لیے گئے, شاید پہلے دور میں یہ ریٹ نہیں تھا اتنا بڑھانے کا لونز کا. تو یہ مس مینجمنٹ ہے ٹوٹلی, اور نااہلی ہے, میں سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک. محمد الرب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پہلے فیول بڑھتا تھا تو وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ جب کرپشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو ابھی کیا واقعی کرپشن ہو رہی ہے, مس مینجمنٹ ہو رہی ہے, یا یہ رول آف بزنس ہے, اسی طرح سے ملک چلتا ہے؟ دیکھیں سردار صاحب نے ایک بات بتائی تھی ابھی کہ, اور آپ نے بھی ایک بات کی کہ پہلے خان صاحب کیا کہتے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ملک تو اس طرح سے نہیں چلتا. مشرف کے دور میں چلے جائیں آپ, آپ نے بتایا کہ اس دور میں لون سب سے زیادہ لیے گئے. اگر آپ گراف دیکھیں نا تو آپ کو اسپائک نظر آئے گا بالکل. ٹھیک, اگر پیچھے سے آپ گراف لیتے ہوئے آئیں اور اس دفعہ کے لونز کے اسپائک, تو بالکل آپ کو بڑا اسپائک نظر آئے گا اس کے اندر. IMF کے شکنجے میں ہم جڑ گئے ہیں. مشرف کے دور کے اگر چلے جائیں آپ واپس, وہ اس کی شخصیت سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو فگرز اس کے دور کے ہیں, 38 ارب ڈالر ڈیٹ تھا جب وہ آیا تھا اور 34 ارب ڈالر تھا جب وہ گیا تھا. IMF کو اس نے بائے بائے کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر کرنے کی ول ہو تو کیا جا سکتا ہے.
اور اگر کرنے کی ول نہیں ہو, آپ کو صرف کرسی سے پیار ہو, آپ گھر بیٹھ کے آپ کو اس بات کا اطمینان ہو کہ جی کرسی تو میرے پاس ہے, عوام گئی. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں خان صاحب بھی جو ہے وہ اسی فلسفے پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو کرسی سے پیار ہے؟ دیکھیں ان کے پاس, آپ نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی, ان کے پاس اپنے قصیدے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا وہ ابھی تک یہ رو رہے ہیں اس کے پچھلے والے یہ کر گئے وہ کر گئے. چونکہ اپنے قصیدہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اسی لیے وہ نوحہ پڑھ رہے ہیں پچھلے والوں کا. اگر کوئی کام کیا ہوتا, میں ذاتی آپ کو اگر وہ بتاؤں تجربہ, پچھلے 3.5 سالوں میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے اور آج وہ افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں سپورٹ کیا. میں ایسے ایک بھی آدمی کو نہیں جانتا جو اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف تھا اور ان 3.5 سالوں میں ان کے حق میں ہو گیا ہو. ایک بھی میں ایسے آدمی کو نہیں جانتا. اچھی بات ہے. تو بالکل یہ ذاتی آپ سب مطلب آپ کے آس پاس کے تجربے ہیں نا, آپ کے مشاہدے ہیں, آپ خود کر سکتے ہیں ان تمام باتوں کا. لونس کی آپ نے سردار صاحب بڑی اچھی بات کی تھی شروع میں کہ معاشی حالات کا براہ راست تعلق ہے تعلیم سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسری دفعہ جب آپ نے بات کی تو آپ نے کہا کہ عام آدمی کو مفت تعلیم ملنی چاہیے, اچھی تعلیم ملنی چاہیے. آرٹیکل 25A آف دا کانسٹیٹیوشن پرووائڈز دس ٹو دا ہول نیشن کہ 16 سال تک کے بچوں کو مفت اور بہترین تعلیم دینا حکومت کا فرض ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, پھر ہم اس پہ تعلیم پہ میں آپ سے سوال کر دیتا ہوں. منور میسر صاحب, ابھی ہم نے جو دیکھا, جو ہم کلچر ڈے منانے کی جو ہماری رسم رواج آئی, اس سے یہ ہوا کہ ایک ہماری یونٹی ہوئی, ایک ہماری پاور آف اسٹرینتھ شو ہوئی. پہلے لوگ ہیزیٹیٹ کرتے تھے اس ٹوپی کو پہننا, اجرک کو پہننا, وہ ایک رواج ہو گیا. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر سیمینار میں, ہر بڑے ایونٹ میں لوگ ایک دوسرے کو کلچر گفٹ, اجرک گفٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹوپی پہنا رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس کلچر ڈے کے بہانے رورل آبادی سے شہروں میں آیا, اس نے چھوٹے چھوٹے اپنے بزنسز کیے, کسی نے چنگچی چلائی, کسی نے رکشہ چلایا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سورس آف امپلائمنٹ بھی ہوا؟ ہونا چاہیے, ہوا نہیں اتنا جتنا, ہاں جتنا ہونا چاہیے. بیسیکلی اگر ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم نے, آپ کی پہلی بات سے تو بالکل ہی میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک اس سے ایک جو یونٹی ہوئی اور ایک اس کا یونٹی کا ایک اثر بھی ہوا تھرو آؤٹ ورلڈ. اس میں دیکھا تھا کہ جو پوپ کو جو ہے نا, پوپ فرانسس کو جو ہے نا, کوئی لڑکا ٹوپی پہنا رہا تھا, وہ بہت خوش ہو رہا تھا. اور یعنی پیپل لو کلچر آف سندھ, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جی یہ لوگ واقعی ایک تہذیب کا نام ہے, سندھ ایک تہذیب کا نام ہے. لیکن ہم کیونکہ ہم خود ہی اپنے آپ کو کوئی چیز پریزنٹ نہیں کر سکتے تھے تو لوگ بھی ہمیں بھول گئے تھے. اب اس طرح سے اس بہانے سے پوری دنیا میں, یہ تو آپ جتنے بھی دنیا کے سیلیبریٹیز ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس دن جو ہے نا وہ اجرک پہنتے ہیں, ٹوپی پہنتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم نے اس کا فائنینشلی, ہم نے اس کو اکنامک کو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے بعد مطلب میرا سوال یہی بھی اپنے آپ سے بھی ہوگا کہ ہم نے کتنی ایسی انڈسٹریز لگائیں یا کتنی جہاں پہ یہ چیزیں بنیں, ہاں ایگزیکٹلی, کہ جہاں سے ان کی پروڈکشن, یا یہ ہم چائنا سے نہیں منگا رہے, ایگزیکٹلی جہاں سے ان کی ایکسپورٹ شروع ہو جائے, اور جہاں سے لوگ پھر جو ہے ان کو دیکھیں چیزوں کا. تو کیونکہ جب تک آپ فائنینشلی جنہیں ساؤنڈ نہیں ہوں گے, یہ دنیا ہی معاشیات کی ہے, یہ دنیا نہ مذہب کی ہے, اب یہ دنیا نہ کلچر کی ہے, یہ کسی چیز کو دنیا میں. یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ معاشیات کس کی مضبوط ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب دیکھیں, یہ جو سردار صاحب نے پہلی بات کی تھی نا کہ کم سے کم سندھ میں رہنے والوں کو سندھی تو آنی چاہیے. یہ تو ان کی اوپر ایک ضمیر کا بھی بوجھ ہے کہ جو ہے ان کو سندھی آنی چاہیے, فرینکلی اسپیکنگ. اور یہ ہوتا بھی ابھی اس طرح اس چیز کا یہ فائدہ ضرور ہوا ہے, لیکن وہ محبت سے ہوگا. محبت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا کر دیتے ہیں, اور محبت کا بڑا نقصان یہ ہے کہ محبت کرنے والے کو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی یہ ہے کہ ہم 70 سال سے ہم 5000 سال سے محبت ہی کرتے آ رہے ہیں, ہم نے جھگڑا تو کیا نہیں. لوگ کتراتے ہیں جھگڑا کرنے والے سے, لوگ محبت کرنے والے سے نہیں کتراتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے, لیکن یہ ایک نیچرل چیز ہے. دیکھیں پتہ ہے آپ کو, جب یہ چیز جب ایجوکیشن عام ہوگی نا, اس کا تعلق کلچر سے زیادہ ایجوکیشن سے ہے کہ اگر آپ کی جب ایجوکیشن عام ہوگی نا, لوگ گھروں سے نکلیں گے, گاؤں سے نکلیں. ہم کیوں پہلے یہاں پہ کیوں مطلب جو ہے نا سارے شہروں میں, گاؤں سے نکل کے شہروں میں کیوں آ گئے؟ کیونکہ وہاں پہ ہمارے کوئی معاشی اسکوپ نہیں تھا ہمارے پاس.
تو ہم نے کہا کہ یہ شہر بھی اپنے ہیں. اب اس میں ہمیں پھر اکوموڈیشن میں مسئلہ ہوا, ہمارے ہی شہروں میں ہمیں اکوموڈیشن کا مسئلہ ہوا. تو یہ چیز تو مطلب میں نے وہی کہا نا کہ چیزوں کو پریکٹیکلی کرنا چاہیے, اکنامیکلی, ایجوکیشنلی. اور ایجوکیشن تو اتنی اس میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ وہ مجھے ایک یاد آتا ہے, نہج البلاغہ میں مولا علیہ السلام نے جو ان کا ایک خطبہ ہے, عربوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ رسول کے آنے سے پہلے تھے کیا, آپ تو جو ہے نا یعنی اونٹ کے اوپر آپ کو ڈالنے کے لیے کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا, آپ تو بچوں کو دفن کر دیتے. یہ رسول تھے جنہوں نے آپ کو آ کے پھر ایجوکیٹ کیا, پھر آپ کلچر ڈوگ بولے, پھر پوری دنیا میں پھیل گئے. تو ایجوکیشن جو ہے نا وہ کلچر کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سر جب ہم کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت کوئی بھی پنجابی نہیں ہوتا, پٹھان نہیں ہوتا, بلوچ نہیں ہوتا, سندھی نہیں ہوتا, وہ سارے پاکستانی ہوتے ہیں. بالکل. لیکن ابھی ہم حالیہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا کلچر ڈے سندھ ہے اس پہ بھی اختلاف ہے. ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ آپس میں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں, لوگ آپس میں ایک جگہ پہ یکجا نہیں ہو پا رہے ہیں کہ چلیں ہماری طرف سے, ہمارے ٹی وی چینل سے طرف سے آپ ہو رہے ہیں کہ ایک جگہ یکجا ہو کے ہم ایک سندھ کا ایونٹ کریں, سندھ کا پیغام دیں, سندھ کا میسج دیں. لیکن ابھی ہم اس طرح سے یکجا نہیں ہو پا رہے ہیں. تو آپ کا کیا میسج ہے؟ یہ چیز ٹائم لگی. اب دیکھ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں نا کہ ایک دن میں ہم آگے اور ہم نے اس طرح نہیں, دیکھیں اس چیز کے لیے ٹائم دینا چاہیے, کیونکہ جب تک اگلا بندہ آپ کو سبمٹ یعنی نا محسوس نہیں کرتا ہے نا, پتہ ہے آپ کو ایک یہ ہم ایک ملٹی کلچرل ملک ہیں, ہم ایک ملٹی لنگوسٹک ملک ہیں, ہم ملٹی ایتھنک ملک ہیں. مطلب اس ملک میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں. تو کیونکہ ایک بندہ جب کھیل رہا ہے کرکٹ تو وہ تو صرف ملک کے لیے کھیل رہا ہے, اس میں کسی کمیونٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. لیکن جب کمیونٹی کی بات آتی ہے نا تو پھر ایک کمیونٹی کہتی ہے کہ یار یہ مجھ سے سپیریئر تھوڑی ہے. حالانکہ اگر اس کو اگر وہ سوچے نا تو وہ خود ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ اسی ملک کا باشندہ ہے. اگر ہم ملک سے باہر جائیں گے اور اجرک کسی کو پسند آئے گا, ایون ہم کسی کو خسا پسند آئے گا تو ہم کہیں گے ہمارے ملک کا خسا ہے. ہم ایسے تو نہیں کہیں گے کہ نہیں یار ہمارا نہیں ہے, فلاں کا ملک. سردار صاحب آپ سندھ کے کلچر ڈے پہ کیا میسج دیں گے؟ ہم نے دیکھا ہے آپ بھی آگے بڑھ چل کے کلچر ڈے منا رہے ہوتے ہیں, تو ہم سب پاکستانیوں کو, سندھیوں کو کیا میسج؟ جی ایک آخر میسج میں, اگر آپ اس کو میسج سمجھیں یا بات سمجھیں, جب تک سندھ میں کرپشن کا کلچر ختم نہیں ہوگا نا, سندھ کا کلچر کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. کیونکہ جب ذاتی مفاد کہ مجھے پیسے مل جائیں, میں یہ کام کر دوں انلیگل, تو دیکھیں کتنا نقصان ہوتا ہے نیسلر ٹاور. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ کرپشن کا کلچر ختم کرنا. حمود الرب صاحب آپ کا قوم کے لیے آخری میسج کیا ہوگا, یکجہتی کے لیے خاص طور پہ؟ دیکھیں یکجہتی کو میں کلچر سے جوڑ دیتا ہوں, اور کلچر بیسڈ پروگرام ہے ہمارا. کلچر جو ہے نا وہ ایک طرح سے آپ ہمارا مرکز ہے, اس میں سے ساری چیزیں نکلتی ہیں. اور مرکز پہ بہت مشہور شعر ہے کہ اپنے مرکز سے جو دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے, مٹی میں مل جاؤ گے. تو بہت شکریہ جناب ایڈوکیٹ حمود الرب صاحب, بہت بہت شکریہ منور محسر صاحب, بہت بہت شکریہ سردار عبدالرحیم صاحب. ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہے ہیں اپنے آپ کو کرونا وائرس سے اور تمام بیماریوں سے بچا کے رکھیں. میرا کلچر ڈے کا ایک میسج یہ ہے کہ یہ سندھ کا ڈے ہے, یہ کلچر کا ڈے ہے, یہ سندھ کی پروموشن ہے. یہاں پہ سب لوگ یکجا ہو جائیں, اختلافات ختم کر دیں, ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یونٹی کا, اتحاد کا ایک سلوگن بنے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.